बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास और तीनों खबरें यकीनन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इनकी बड़ी अहमियत है, इसलिए भी कि आज ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम सुन रहे थे और जिस तरह लाई गई, इस तनाजुर में पाकिस्तान के रिटायर्ड जो फौजी हैं वो भी बाहर निकले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक्स सर्विसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे इंकशाफात किए गए और इंकशाफात से भरपूर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने तो खैर कहीं जगह नहीं दी, लेकिन हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि ये इंकशाफात क्या किए गए। और ऐसा फिर कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर गैर जरूरी तबसरे से गुरेज किया जाए, ऐसा कहना है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, यह भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर आखिर में राय साहब, मरीम नवाज आज भी बोलने से बाज नहीं आई और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है उनके बयान के हवाले से भी, क्योंकि उन्होंने घर के अपने लोगों को ही, कारकुनों को बिठाकर जो है वो जबरदस्ती खिताब सुनाया और फिर जो मुनाजिर थे उस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, पाकिस्तान की सियासत पिछले 3 माह से, और खान साहब जिस तरह हवाले देते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत को लाना, लोकल हैंडलर्स, और फिर यहां पर जो इंपोर्टेड हुकूमत के आलाकार हैं वो किस अंदाज में जाकर लोगों से मिलते रहे, क्या पैगाम रसानी होती रही, सबूत मौजूद है, इसका मुतादिद बार हवाला भी दिया गया खान साहब ने अपनी तकरीरों के अंदर भी। लेकिन राय साहब, आज पाकिस्तान के एक्स सर्विसमैन, इससे पहले भी हमारी जब भी किसी भी रिटायर्ड फौजी से बात होती थी वो ये कहता था कि मैं इमरान खान के साथ हूं। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंजेस की जो बात होती है, ऐसा होता है, अमेरिका का किरदार रहा, दुनिया भर में किरदार रहा, और ये पहला मौका है कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी राय साहब। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को में जो सबसे बड़ी बात की गई, जो लोग इसमें शामिल थे, मैं चाहूंगा कि इस पर तफसील से आप बात करें, लेकिन कुछ चीदा पॉइंट्स अपने सुनने वालों के सामने हम रख दें। कहा गया कि हम तीसरी हालत जंग में हैं और ये तीसरी जंग होगी, हम दुश्मनों को कहना चाहते हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह का नाम बाकायदा तौर पर लिया गया। इस मुल्क को तबाह करने में तुम्हारा किरदार को हम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। इंपोर्टेड हुकूमत लाई गई, हमें मालूम है कि वो कौन सी ताकतें हैं जिसने अपना किरदार अदा किया, हमने सारी उम्र फौज में गुजारी, सब जानते हैं। और राय साहब, अयूब खान के दौर का भी जिक्र किया गया कि किस तरह मुल्क को जो है वो गिरवी रखा गया। ये कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मुल्क अमरीकी तसल्लुत में है, हमने फैसला करना है कि आजाद या अमरीका के साथ दोस्ती चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी सूरत भी समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने कभी हमारी सपोर्ट नहीं की, पाकिस्तान के लिए कोई सपोर्ट किसी लेवल पर मौजूद नहीं है। आज अमेरिका हमारी मजबूरी नहीं है, अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया गया तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं और हमारे मुल्क में अंदरूनी सतह पर लोग इनकी कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। राय साहब, मूविंग टुवर्ड्स यू, जो सवाल रखना है मैंने आपके सामने और अपने व्यूअर्स के सामने भी, कहा गया कि हमारी मुलाकात हुई, जनरल अली कुली का उन्होंने जिक्र भी किया, और फिर इसके अलावा 3 और शख्सियात थी जो मिलने गई जनरल बाजवा से, और कमिटमेंट और फिर यकीन दहानी करवाई गई कि 90 दिन के अंदर मुल्क में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। सवाल पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 90 दिन कहां गए और आपका वादा क्या हुआ। एक तो हमारे वो व्यूअर्स जो इस किस्म के कमेंट्स कर रहे थे इक्का दुक्का कि ये 3 महीने के अंदर इंतखाबात वाली बात कहां से आई थी, और जराए से जब हमने ये खबर दी थी तो उस वक्त कुछ लोग इस किस्म की बात कर रहे थे कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, और हम बार बार ये कह रहे थे कि GHQ ने भी पहले एक फैसले के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी। तो अब तो जो जनरल्स मिल के आए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, उन्होंने भी तस्दीक कर दी और कैमरों के सामने तस्दीक कर दी कि हाँ, हमारी मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का एक वादा था, एक कमिटमेंट थी। अब हाशमी साहब, 2-3 जो इंकशाफात किए हैं इन जनरल्स ने और रिटायर्ड ऑफिसर ने, इन इंकशाफात की तरफ भी आते हैं, लेकिन आपको
اور ہمارے ویورز کو یہ پتا ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسے ویورز جو کہ اسلام آباد میں نہیں رہتے، کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یعنی جب یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے گئے اسلام آباد پریس کلب میں، تو جی ان کے ساتھ وہاں پر کس قسم کا سلوک ہوا ہے؟ نہیں بتائیں سر، بالکل بتائیں۔ ہاشمی صاحب، یہ اسلام آباد جو پریس کلب ہے، یہاں پر گھوٹکی سے، دور دراز کے علاقوں سے، کے پی کے دور دراز علاقوں سے، گلگت بلتستان سے کسی کی کوئی سائیکل بھی چوری ہو جائے، کسی کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اسلام آباد کے پریس کلب میں آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اور ایک ایک دن میں یہاں ہاشمی صاحب 20 پریس کانفرنسز بھی ہوتی رہی ہیں۔ اتنا بیزی سکیجول بھی رہا ہے، یعنی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور پریس کلب سب کے ساتھ ہے راج صاحب، تمام پریس کلب پاکستان میں آپ فیس دیں اور آپ کر سکتے ہیں، تمام پریس کلب۔ جی، اور یہ جو پریس کلب ہوتے ہیں، یہ تو آزادی اظہار کی ایک نشانی ہوتے ہیں، ایک علامت ہوتے ہیں۔ جو پریس کلبز بند کر دیے جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں بدترین سنسرشپ ہے، وہاں بدترین مارشل لا لگ چکا ہے، وہاں پہ اظہار آزادی رائے پر پابندی لگ چکی ہے۔ اب یہ جرنلز یہ جب پہنچے اسلام آباد پریس کلب، تو اسلام آباد پریس کلب کو تالے لگا دیے گئے۔ جہاں یہ پریس کانفرنس ہونی تھی، وہاں یہ پریس کانفرنس نہیں ہونے دی گئی ہاشمی صاحب۔ یہ کوئی بھارت کے جنرل نہیں تھے، یہ کوئی اسرائیلی جنرل نہیں تھے، یہ کوئی افغانستان سے سرحد پار کر کے غیر قانونی طور پر پاکستان میں نہیں داخل ہوئے تھے، یہ پاکستانی فوجی آفیسر ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا پروفائل بھی بتایا، اور ظاہر ہے کہ پوری قوم کو ان کا پروفائل بھی پتہ ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن تھے سب سے خطرناک، ان میں حصہ لیا۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ان آپریشن میں زخمی ہوئے، ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی فوج کو سرو کرتے ہوئے بھارت سے جنگیں لڑی ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا، ان کی فوج کی خدمات کے لیے اور ملک کی خدمات کے لیے ان کو بہت سے تمغے جو ہیں وہ دیے گئے۔ لیکن انہی جنرلز اور یہی جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، ان کے اوپر اسلام آباد کے اندر اس طرح سے زمین تنگ کر دی گئی کہ جیسے یہ کوئی دہشت گرد ہے، کوئی افغانستان کی سرحد پار کر کے آگے ہیں، یا کسی اور ملک کے جنرل ہیں جو سرحد پار کر کے پاکستان کے اوپر یا اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے آگے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کرنا کیا تھا؟ انہوں نے صرف اپنا موقف بیان کرنا تھا، اور وہاں پر نہ تو ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، نہ وہ کوئی وہاں پہ جلسہ جلوس کرنے آئے تھے، نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی ڈنڈے تھے۔ صرف پرامن طریقے سے ایک پریس کانفرنس میں جس کے سامنے کیمرے ہوتے ہیں اور پریس کانفرنس کرنے والے کے سامنے مائک ہوتے ہیں، بس یہ انہوں نے کرنا تھا۔ لیکن وہ جو آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے بولنا تھا، ان کو بولنے سے روکنے کے لیے پریس کلب کی حرمت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پامال کیا گیا۔ اب اس کے بعد جیسے تیسے اسلام آباد پریس کلب کے باہر یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، یعنی پریس کلب کے اندر یہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ریٹائرڈ فوجی آفیسر، جن میں ایک جنرل علی قلی خان بھی شامل تھے، جو کہ آرمی چیف بنتے بنتے رہ گئے تھے، جو آرمی چیف بنتے بنتے رہ گئے تھے، اتنے سینئر لیول کے جنرلز کو روکا گیا، پریس کلب کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ وہ امریکی سازش جس کے نتیجے میں خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اس کے متعلق کچھ شواہد پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس فوج کے اندرونی معاملات کے متعلق جو معلومات تھیں، وہ معلومات عوام کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ کسی ٹی وی چینل نے ان کی پریس کانفرنس کو کور کرنے کی جرت نہیں کی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ پھر پریس کانفرنس جو ہے، جتنا آپ کسی چیز کو دباتے ہیں، جتنا کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اتنا تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ اس پریس کانفرنس کے جو مختلف نکات ہیں وہ اس وقت وائرل ہیں۔ اب اس میں 2-3 بڑے اہم نکات ہیں ہاشمی صاحب۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خود بتایا کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، اور جنرل علی قلی خان اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک ایئر مارشل کا بھی ذکر ہوا، ریٹائرڈ ایئر مارشل کا، وہ بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے۔ اور ان کے مطابق جو انہوں نے پریس کانفرنس میں الفاظ بولے،
ان الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہم نے ملک کے حالات کے متعلق بریفنگ دی، یعنی اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد، تو جنرل باجوہ نے اس بات کا اعتراف کیا، اس کو ایکنالج کیا اور یہ ریئلائز کیا یا یہ تاثر دیا کہ ان کو بھی یہ احساس ہے کہ ملک کے اندر کس قسم کے حالات ہیں، اور ان حالات کو ایک سائیڈ پہ لگانے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پر اتفاق ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ ویسے تو الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کروانا ہوتا ہے، وہ خود اب الیکشن کمیشن کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی سوال انہوں نے یہ پوچھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہ آپ کے ساتھ جب ہم بیٹھے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ملکی مسائل کا حل اب الیکشن میں ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، تو اب وہ کمٹمنٹ کدھر گئی ہے؟ اب وہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ کدھر گیا ہے؟ دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہم کوئی پریشر گروپ کے طور پر وہاں پہ نہیں گئے تھے کہ کوئی پریشر گروپ بنا کے ہم کہیں کہ جی آپ الیکشن کروائیں۔ اس طرح تو ظاہر ہے کہ کسی بھی پریشر گروپ کے کہنے پر الیکشن نہیں کروائے جا سکتے۔ ہم نے جو امریکی سازش کے متعلق جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، 50 سال ہم نے فوج کے اندر سرو کیا ہے، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی جناب باجوہ کے سامنے رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے حالات ہیں، جو اداروں کے متعلق جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ان سے بھی آگاہ کیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ اور پھر چونکہ ہمیں یقین ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم اس پورے معاملے کو اسیس کر سکتے ہیں، اس پوری سازش کو اسیس کر سکتے ہیں بطور فوجی، اور 40 سال فوج کو دینے کے بعد کہ کس طریقے سے امریکی سازش کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت گری، اور اصل میں یہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے سازش نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ صرف یہ نہیں تھا کہ خان صاحب کی حکومت گرانی ہے، بلکہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا تھا، جو کہ ایک گریٹ گیم تھی، ایک لارجر پلاٹ تھا، ایک گریٹر پلاٹ تھا کہ ملک کے اندر ایک انتشار پیدا کر دیا جائے، لوگ تقسیم ہو جائیں، لوگ اپنی فوج جس کا مضبوط رہنا اس ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس فوج سے سوالات کرنا شروع ہو جائیں، اداروں کے متعلق منفی جذبات پیدا ہو جائیں، لوگ آپس میں تقسیم ہو جائیں، نفرتیں بڑھ جائیں، پاکستان کے اندر خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو جائیں جس طریقے سے سری لنکا میں ہوئے، کیونکہ جب اس قسم کی تقسیم ہو، اوپر سے معاشی بحران آ جائے اور پھر کرپٹ ٹولے کو مسلط بھی کر دیا جائے، اور کرپٹ ٹولہ بھی ایسا جو کہ 2-3 خاندانوں پر مبنی ہو، یعنی کرپٹ ٹولہ اور اوپر سے صرف 2-3 خاندانوں کے اوپر مبنی کرپٹ ٹولہ، تو اس کے بعد پھر لوگوں میں بڑے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بڑے دلیل کے ساتھ ہاشمی صاحب یہ پورا مقدمہ قوم کے سامنے رکھا گیا کہ اصل میں یہ ملک کی سلامتی کے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ صرف خان صاحب کو گرانے کی سازش نہیں ہوئی، بلکہ اس ملک کی سلامتی کے خلاف سازش ہوئی۔ اور پھر ہاشمی صاحب جو بات کی تھی خان صاحب نے، وہ بات بھی انہوں نے کر دی، جو بات خان صاحب نے کی تھی۔ اب یہ جو جنرلز ہیں جنہوں نے 40 سال اور دیگر آفیسرز جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دی ہیں پاک فوج کو، انہوں نے کہا کہ جب ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، جب ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا، جب ہم لوگ آپس میں لڑیں گے، ہمارے اداروں کا احترام نہیں رہے گا، تو اس کے بعد ہماری وہ کنڈیشن ہو جائے گی کہ ہمارے ایٹمی اثاثے، ان کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ چونکہ اب آپ کے ملک میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، چونکہ آپ کے ملک میں اب انتشار ہے، تو یہ ایٹمی اپنے اثاثے UN کے حوالے کریں یا سرنڈر کر دیں، یعنی ان کو تلف کر دیا جائے، ان کی پروڈکشن بھی بند ہو جائے، اور جو آلریڈی ہمارے پاس نیوکس ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے، یا ان کے اوپر UN کی مانیٹرنگ لگ جائے گی۔ اور اسی طرح جو آپ کی ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسیز ہیں جنہوں نے ایران کے اوپر بھی اسی طرح ایک کڑی نگرانی کا عمل رکھا ہوا تھا، تو اس مرحلے پر ہم چلے جائیں گے۔ یہ ان جنرلز نے بات کی، تو یہی تو خان صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ اب خان صاحب نے جب یہ بات کہی تو اس کا آگے کا کلپ پیچھے کا کلپ ہٹا کر ایڈٹ کر کے خان صاحب کے خلاف کتنی بڑی کیمپین چلائی گئی جھوٹی۔ اب جنرلز بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اور کیمروں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہمیں ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنے کا بھی ایک پلاٹ ہے، اور خان صاحب کی حکومت گرانے کی آڑ میں اس ملک کو 3 ٹکڑے کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے، اور یہ جنرلز نے اپنے دلائل کے ساتھ وہاں پر ثابت کیا ہے۔
رانا ثناء اللہ کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے، اور یہی تو اندرونی سازش کے کردار ہیں، اور سخت پیغام دیا ہے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بھی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ہم کوئی نہ کوئی اقدام ضرور اٹھائیں گے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی ریئیکشن آئے گا؟ چونکہ ایک ڈسپلن تو ہوتا ہے نا راجا صاحب، جو سینئرز ہیں، جو ان میں جرنلز ہیں، اوبیسلی جب آپ کے جو کرنٹ آرمی چیف ہیں ان سے سر کر کے ہی بات کرتے ہیں، یہ ایک ڈسپلن ضرور ہے پاک فوج کے اندر، تو کیا پیغام جائے گا، کیا کہا جائے گا اس پریس کانفرنس کے بعد؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جنرل باجوہ نے بھی کئی آپریشنز میں حصہ لیا، جنرل باجوہ نے بھی کئی ٹاسک فوج کے لیے انجام دیے۔ جب جنرل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے، اسی طرح جو اس وقت سرونگ جنرلز ہیں یا اس سے پہلے جو سرونگ جنرلز تھے، جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ انہی کی صفوں میں آ کے بیٹھیں گے، وہ بھی ریٹائرڈ جنرلز ہی ہو جائیں گے نا۔ جنرل باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے وہ بھی 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہا ہے، تو اگر جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیتے، جیسا کہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، تو اس کے بعد تو ان کی جو حیثیت ہے وہ بھی اسی طرح انہی جنرلز کے مطابق ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے وہ ریٹائرڈ جنرلز ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال 40 سال فوج کو دیے۔ تو اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی یا کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس سے فوج کے وقار میں کوئی کمی آئی، کیونکہ یہ جنرلز جو کہ اتنے اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچے، یہ کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے کہ فوج کے وقار کو مجروح کیا جائے، کیونکہ فوج اور فوج کی وردی بڑا ایک زبردست فکرہ کہا تھا سابق صدر پرویز مشرف نے، بہت سی ان کی پالیسیز کا میں بہت زبردست ناقد ہوں، لیکن انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ یہ جو ہماری فوجی وردی ہے یہ ہماری کھال کی طرح ہوتی ہے، ہماری سکن کی طرح ہوتی ہے، تو فوجی وردی کے اوپر کوئی جب بات کرتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہماری جلد جل رہی ہے، ہماری کھال جل رہی ہے، ہماری سکن جل رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ فوج کے وقار کے اوپر کوئی آنچ آئے، بلکہ یہ فوج کا وقار زیادہ سے زیادہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ اور فوج کے متعلق لوگ بات نہ کریں، لوگ فوج سے سوالات نہ کریں، اس قسم کا ماحول ہی نہ بنے، اور جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے جس میں لوگ فوج سے سوالات کر رہے ہیں، جس میں لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوالات کر رہے ہیں، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو لوگ ٹویٹر پر ٹیگ کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی جو ایکسیس ہے وہ صرف ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹر ہینڈل تک ہے، تو وہاں تک جو ایکسیس ہے اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ سر اب تو یہ جو کرپٹ حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے، اس میں تو غریب جو آدمی ہے اور پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے اس کا تو بھرکس نکل گیا ہے۔ بدترین معاشی بحران جو ہے وہ پچھلے 2 ماہ کے اندر اس نے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو اس پوری صورتحال سے بچانے کے لیے اصل میں تو یہ ایک طرح سے فوج کی کاز کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ فوج کے وقار پر کوئی حرف نہ آئے، اس کرپٹ ٹولے کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے اس کرپٹ ٹولے کے لیے جو لوگوں کا غم و غصہ ہے اس کا بوجھ فوج کو نہیں اٹھانا چاہیے، جو ایک سازش ہوئی ہے اس کا بوجھ فوج کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح جو اس وقت معاشی بحران ہے جس کا ذمہ دار وہ ہے جنہوں نے امریکی سازش میں سہولت کاری کی، تو فوج کو یہ پورا بوجھ اپنے سر پر نہیں لینا چاہیے، اور ان تمام معاملات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگلا الیکشن کروا دیا جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اس میں جو بھی پارٹی جیتے۔ اکتوبر کے بعد ہی ہوگا ایسا، وہ اکتوبر کے بعد ہوگا، نومبر کے بعد ہوگا۔ دیکھیں یہ تو چاہتے ہیں کہ نومبر کے بعد ہو، اگلے سال اگست میں ہو۔ بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے رائے صاحب، بجٹ کی ہم کہتے تھے کہ بجٹ پاس ہو گیا تو پھر یہ حکومت بیٹھ جائے گی، بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے، پیش ہوگا، اور جس طرح انہوں نے مورچے لگا لی ہیں، الیکشن جو ہے وہ کسی کی تقرری کے بعد ہی ہوگا۔ ہاشمی صاحب بجٹ تو پاس ہونا ہی ہے، قومی اسمبلی میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف استعفیٰ دے چکی ہے، تو بجٹ تو پیش بھی ہونا ہے، جی پیش بھی ہونا ہے اور بجٹ پاس بھی ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تحریک انصاف کی پریزنس ہی نہیں ہے،
لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو عوام کا رد عمل آ رہا ہے، جو خان صاحب کے ساتھ عوام کا سونامی کھڑا ہے، جو فوج کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو ریٹائرڈ جنرلز بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایک امریکی سازش ہوئی ہے، اس کے کچھ اندرونی سہولتکار تھے، اس سازش کے نتیجے میں ملک انتشار کا شکار ہو گیا ہے، اس سازش کے نتیجے میں ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے، اس سازش کے نتیجے میں ہمارے لوگ جو فوج کے ساتھ والہانہ محبت کرتے تھے، جن کو والہانہ محبت کرتے رہنا چاہیے، وہی لوگ اب فوج سے سوالات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن کا حل کیا ہے؟ اس پوری سچویشن کا حل یہی ہے کہ نئے الیکشن کی جانب بڑھیں۔ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کو اٹھا کے آپ بٹھا دیں پرائم منسٹر کی سیٹ پر، کوئی آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا، نہ خان صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ خان صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر عوام نے اس کرپٹ ٹولے کو ووٹ دے دیا تو تب بھی میں مان لوں گا، ایکسپٹ کر لوں گا کہ کم سے کم پاکستانی عوام کے ووٹوں سے یہ منتخب ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو مکمل طور پر مفلوج کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی انتخابی اصلاحات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر جب الیکشن ہوگا، اگر ان کو بھی ووٹ مل گئے تو میں تسلیم کر لوں گا، اور اس کے بعد پھر پروٹیسٹ کا ہمارے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہوگا اور ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس میں کیا بری بات ہے؟ یعنی ملک کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ایسی سین وائسز جو ہیں وہ سب کہہ رہی ہیں، ایون اب تو ایسے لوگ جو نون لیگ کے نظریاتی طور پر حمایتی تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ اگلا الیکشن کروائیں، ایک فریش مینڈیٹ آئے، اور فریش مینڈیٹ والی حکومت ہی ہاشمی صاحب مشکل فیصلے کر سکتی ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت جس کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات اور شواہد موجود ہیں، یہ کبھی بھی کوئی مثبت فیصلے اس ملک کے لیے نہیں کر سکتی۔ آپ نے بڑی مفصل انداز میں یہ ساری سچویشن رائے پیش کر دی ہے۔ سب کچھ اب اپنے لگتا ہے وقت پہ ہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود رائے صاحب ایک اور پیغام دیا گیا ہے، اور خان صاحب کی تقریر اوبیسلی جس طرح توڑ کر پیش کی گئی، اور اب اس کے جوابات بھی اسی انداز میں آ رہے ہیں، چونکہ ایک بیانیہ بنایا گیا، میری انفارمیشن کے مطابق کسی کے کہنے پر ٹرانسمیشنز کی گئی ہیں، اور ایک خاص قسم کے لوگوں کو بٹھا کر ایک بیانیے کو بنایا گیا ہے، نیریٹو ڈیولپ کیا گیا۔ اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی انہوں نے کیا کہا کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر غیر ضروری تبصرے سے گریز کیا جائے، اور اپنے موقف میں جنرل ندیم رضا یہ کہتے ہیں کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر کوئی تبصرہ نہیں کرے گا، سیول اور ملٹری قیادت میں اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے، نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے، اور سول اور ملٹری قیادت اس اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا، پاکستان ایک ذمہ دار اور پر اعتماد نیوکلیئر ملک ہے، پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، اور جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سیکیورٹی سیفٹی میکنزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف تمام قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے۔ اچھا، اب یہ پیغام بھی آ گیا، اور پیغام انہوں نے عمران خان کا نام لے کر نہیں کہا، بلکہ یہ تو رائے صاحب ان لوگوں کا نام لینا چاہیے تھا جنہوں نے ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کو ایسا بنا کر پیش کیا کہ شاید وہ خطرے میں ہیں۔ یہ پیغام عمران خان کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بلا وجہ بغیر کسی بات کے تنقید کرنا شروع کر دی کہ شاید ایسا کچھ ہو جائے گا؟ ہم تو ہسٹری کے تناظر میں اور تاریخ کے پس منظر میں چیزوں کو دیکھ رہے تھے، عمران خان صاحب بھی اسی طرح دیکھ رہے تھے۔ یہ تو کچھ لوگ ہیں جن کے لیے پیغام دیا گیا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پیغام تو ظاہر ہے کہ یہ خان صاحب کے لیے تھا۔ جی اچھا، پیغام تو خان صاحب کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، جی جو میں کہا شاید صحافیوں کے لیے۔ جی نہیں، پیغام تو خان صاحب کے لیے تھا، لیکن جب مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے جب اچانک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا یہ پیغام سنا ہوگا، جب یہ خبر سنی ہوگی، تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ پیغام اصل میں ہمیں دیا گیا ہے۔ مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے اور پوری نون لیگ نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ ایٹمی اثاثوں کے متعلق جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، ملکی سلامتی کے متعلق جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، ملک کے خلاف سازشوں کے متعلق جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، جو آزاد کشمیر میں پاک فوج کے خلاف بغاوت ہو گئی،
اس قسم کے ٹویٹس کرنے اور اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، یہ سارے تو مریم نواز اور میاں نواز شریف نے دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے ایک منٹ کے لیے تو وہ چونک گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہماری حکومت بھی آ گئی اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ہمارے خلاف اچانک کیسے سٹیٹمنٹ آ گیا. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ اس وقت بھی آ جاتا کہ جب میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں کارگل کے تمام راز کھول دوں گا. کارگل کے راز کس کے راز تھے ہاشمی صاحب؟ وہ کوئی جنرل باجوہ کے راز تو نہیں تھے، نہ ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں کارگل جنگ ہوئی تھی، نہ وہ جنرل فیض حمید کے دور میں ہوئی تھی. یعنی میاں نواز شریف تو اپنی جانب سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے نا، ان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے کہ آپ نے دھاندلی کروائی 2018 کے الیکشن میں، آپ ذمہ دار ہیں. لیکن کہہ وہ کیا رہے تھے کہ میں کارگل کے راز کھول دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو بلیک میل نہیں کر رہے تھے، جنرل فیض حمید کو بلیک میل نہیں کر رہے تھے، وہ ریاست پاکستان کو بلیک میل کر رہے تھے، وہ پاک فوج کو بلیک میل کر رہے تھے، وہ ہماری پوری ریاست کو بلیک میل کر رہے تھے کہ میں کارگل کے راز کھول دوں گا. اور اشاروں کنایوں میں یہ تاثر دے رہے تھے کہ کارگل شاید پہلے ہماری فوج کا کوئی ایڈونچر تھا، اس قسم کا تاثر دے رہے تھے. اسی طرح خواجہ آصف کا جو بیان تھا دفاعی بجٹ کے متعلق اور پھر 5 جنگوں کے متعلق کہ کوئی اگر آزاد کمیشن بٹھا دیا جائے تو ایسے نتائج نکلیں گے کہ ہم سب کے سر شرم سے جھک جائیں گے، تو اس کے اوپر بھی کوئی بیانات آنے چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آنا چاہیے. اسی طرح کسی سیمینار میں کامنٹ کرنا چاہیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو. اور جو ایاز صادق نے جنرل باجوہ کے متعلق بیان دیا تھا ٹانگیں کانپنے والا، تو اس پر تو جنرل باجوہ سے ایک صحافی نے سوال بھی کیا تھا ہاشمی صاحب کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ غصہ کب آیا اور کون سا وہ لمحہ تھا جس کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا تلخ ترین لمحہ تھا. تو اس میں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ جب ایاز صادق نے ٹانگیں کانپنے والا بیان دیا تو میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل سب سے تلخ لمحہ وہ تھا. مجھے سب سے زیادہ غصہ بھی اسی وقت آیا تھا کیونکہ وہ میری ذات کا معاملہ نہیں تھا، وہ پاکستان کی جیت تھی جس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا. جو مناظر لوگوں نے دیکھے، پوری دنیا نے دیکھے کہ ابھی نندن کا طیارہ گرا، ابھی نندن گرفتار ہوا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویڈیو وہ اس دن ابھی نندن کے طیارے کے گرنے اور ابھی نندن کے گرفتار ہونے کی تھی. یعنی ہر طرح سے پاک فوج کی اور پاکستان کی جیت اسٹیبلش ہو گئی. لیکن ایاز صادق نے پاکستان کی جو فتح تھی اس کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی اور پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اصل میں ہم وہ جنگ ہارے تھے اور ہم ڈرے ہوئے تھے انڈیا سے، اور اس لیے ہم نے ابھی نندن کو فوراً واپس کر دیا. تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ میرے اوپر تو اندر سے ریئیکشن بھی آ رہا تھا کہ ایاز صادق کے خلاف کارروائی کریں. یعنی تاثر یہ تھا کہ فوج بھی چاہتی تھی کہ ہم ایاز صادق کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن میں چونکہ میرا ذاتی اس میں ایک ایلیمنٹ آ گیا تھا اور ٹانگیں کانپنے والا بیان، تو میں نے اس وقت ایاز صادق کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دی. تو ہاشمی صاحب، ایک طرف نون لیگ کے یہ سٹیٹمنٹ جو میں نے بتائے ہیں، خواجہ آصف کے، مریم نواز کے، ایاز صادق کے، میاں نواز شریف کے، مریم نواز کے، تو خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ تو صرف اتنا تھا کہ اگر ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی، تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان پھر کس بات پر سمجھوتا کرے گا. آخر ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو دے کر ہم کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں کوئی تیل تھوڑی نکلتا ہے، اور اگر تیل نکلتا ہوتا تو پھر یہ پیٹرول اتنا مہنگا ہوتا یا ہم دنیا کے امیر ممالک میں شامل نہ ہوتے. ہم تو امپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہیں، ہم تو گندم بھی اب امپورٹ کر رہے ہیں. تو خان صاحب کا جو پوائنٹ تھا وہ بڑا ویلڈ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک دیوالیہ ہو گیا تو ہماری فوج سب سے پہلے ہٹ ہوگی، ہماری فوج کا دفاعی بجٹ ختم ہو جائے گا. فوج اگر کمزور ہو گئی تو ہماری ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مریم نواز ابھی بھی ہر دوسرے روز اشاروں کنایوں میں، پرویز رشید بھی فوج کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں. ابھی آئی ایس آئی کو جو ویٹنگ ایجنسی کا درجہ دیا گیا اس پر بھی آپ دیکھ لیں کہ پرویز رشید کا ایک بیان آیا ہوا ہے. تو قوم پھر یہ توقع کرتی ہے
کہ اگر شیریں مزاری کی بیٹی کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے، اگر عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر انڈائریکٹلی بغیر نام لیے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا بیان آ گیا ہے، تو پھر یہ مریم نواز اور شریف خاندان ان کو یہ استثناء کیوں حاصل ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ ان کو یہ استثناء حاصل ہے؟ تو قوم کی توقع یہ ہے کہ اس قسم کے جو الزامات شریف خاندان کی جانب سے آتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ریئیکشن آئے، اور خان صاحب نے تو کوئی غلط بات کی نہیں تھی، شاید اس کو مس جج کیا جی گیا ہے اور غلط طریقے سے اس کو سمجھا گیا ہے۔ بہت شکریہ ہے صاحب۔ ویورز یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے